बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। अच्छा व्यूवर्स, आज मैं एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है एथिज्म, एथियस्ट, मुल्हिद, दोहरिए, यानी कि वो लोग जो खुदा की ज़ात का इनकार कर देते हैं, वो जो खुदा की ज़ात पर यकीन नहीं रखते, उनको हम एथियस्ट कहते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एथिज्म या उर्दू में मुल्हिद और दोहरिया, ये वर्ड्स हम इनके लिए यूज़ करते हैं। अब व्यूवर्स, बात यह है कि मैं आपके साथ जो बात मुझे समझ में आई और जो मैंने सीखी वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और वो ये है कि क्या वजह है कि कुछ लोग इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि वो अपने खालिक और मालिक का ही इनकार कर बैठते हैं। वो प्रोसेस, वो ड्राइव मोटिव, वो क्या है, वो वजूहात, वो मुहर्रकात क्या हैं। तो मैं उन ड्राइव मोटिव्स, उन रीजंस या किसी भी बंदे के दहरिया या एथियस्ट होने के पीछे जो रीज़न है, मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा ख्वातीन और हज़रात, कुरान करीम में इस चीज़ के हवाले से अल्लाह करीम ने हमारी जो है वो रहनुमाई फरमाई, और एज ए स्टूडेंट ऑफ कुरान जो बात मुझे पढ़ के समझ में आई मैं आपके सामने वो बयान करूँगा, और मेरी वीडियो उन्हीं आयात पे बेस है। कुरान करीम की सूरह जासिया है, उसके अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुमने कभी उस शख्स को स्टडी किया, उस शख्स के हाथ पे गौर किया जिस शख्स ने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया है, अपना खुदा बना लिया है। और अल्लाह कहते हैं फिर मैंने उसको बावजूद इल्म रखने के, बावजूद इसके कि वो नॉलेजेबल आदमी है, मैंने उसे गुमराही में डाल दिया, उसके कानों पर और कल्ब पे स्टैम्प कर दिए, आंखों में पता डाल दिया उसके। और दूसरी आयत में, नेक्स्ट आयत में अल्लाह शाह फरमाते हैं और इनकी निशानी क्या है, हमें कैसे पता चले ये कौन लोग हैं। अल्लाह ने कहा कि ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारा जीना और मरना ये ज़माने से है, यानी ऑटोमेटिक चल रहा है सिस्टम, बस एक निज़ाम चल रहा है ऑटोमेटिक, यानी कि अल्लाह की तरफ से नहीं है। अल्लाह के इरशाद फरमाते हैं कि ये लोग इस हवाले से कोई हकीकी इल्म नहीं रखते और महज अपने गुमान के ऊपर, अपने जन के ऊपर, अजम्पशन के ऊपर ये एक लॉ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बात क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्यूवर्स, इस बात को मैं थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ख्वातीन हज़रात, होता ये है कि अल्लाह ने जो रीज़न दिए वो ये दिए कि वो लोग जो अपने नफ्स को खुदा बना रहे हैं, जो अपने नफ्सानी ख्वाहिशात को उस लिमिट तक ले जाएं, तो ये वो लोग होते हैं जो ये चाहते हैं, या जिनके साथ आप एग्जाम्पल लें, एक बंदा है, उसको एक खातून से मोहब्बत हो गई, इंटेंस हो गई, आशिक बन गए। अब वो साहब क्या फरमा रहे हैं कि वो सर तोड़ कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उस चीज़ को हासिल कर ले, उस खातून को हासिल कर ले, या उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। वो नहीं हुई। अब पता क्या होगा, अब इसमें रद्द अमल पैदा होगा, इसमें रिएक्शन पैदा होगा, इसके अंदर इस एक ऐसी कैफियत पैदा होगी कि जवाब में ये लोग इस तरफ निकल जाते हैं कि इनका व्यू ये होता है, ठीक है जी, कि जितनी ख्वाहिश से हमने एक चीज़ चाही थी, जितनी हमने कोशिश की थी, जितनी हमने उसके लिए दुआएं की थी, अगर वो खुदा होता तो हमें वो मिल जानी थी। तो ठीक है जी, हमें तो नहीं मिली, हमारे तो खुदा ने नहीं मानी, तो ठीक है जी, इट्स ओके, फिर वी आर नॉट श्योर वो है या नहीं है। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पूरे ना होने की वजह से जो रद्द अमल पैदा होता है, ये उस जिद में, उस गुस्से में, आप यूं समझे कि अपनी तरफ से इंतकामी कार्रवाई करते हुए ये खुदा की ज़ात का इनकार करते हैं, और पीछे बेसिक ये होती है कि अगर आपने हमारे नहीं माने तो हम आपको नहीं मानते। या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कहें कि ये वो लोग होते हैं जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह इनको पैदा करने के बाद, इनको ज़िंदगी देने के बाद, इनको अक्ल शऊर देने के बाद इनके मुताबिक चले, यानी कि जैसा ये चाहे वैसा हो, उससे हटकर कोई चीज़ होगी तो ये उल्टे पैरों फिर जाएंगे। क्यों? इन्होंने अपने नफ्स अपना खुदा बना लिया हुआ, इन्होंने वो स्पेस जो खुदा को देनी थी वो नफ्स को दे दी। और इस गलती का रिजल्ट क्या है, इस रवैये का रिजल्ट क्या है, फिर अल्लाह कहता है कि मैंने इनको गुमराही में डाला है, मैंने, यानी कि ये इन्होंने ऐसा गुनाह कर दिया कि अब क्वालिफाई कर गए गुमराह होने के लिए। और इसके लिए मैंने क्या किया, अल्लाह कहता है मैंने उनके कानों पे मोहर लगा दी, अब ये सुन नहीं सकते। मैंने उनके दिलों पे स्टैम्प कर दिया, अब ये सोच नहीं सकते। अब मैंने इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, अब ये देख भी नहीं सकते। अब मुझे बताएं, जिस शख्स की आंखों पर अल्लाह ने पर्दा डाला हो, जिस शख्स के कानों पे अल्लाह ने स्टैम्प कर दी हो, जिस शख्स के कल पे अल्लाह ने स्टैम्प कर दी हो, मुझे बताएं मैं और आप क्या कर सकते हैं? ठीक है। और अल्लाह जो है, अल्लाह हिदायत दे सकता है इनको, अब मैं और आप इसमें क्या कर सकते हैं? तो ख्वातीन हज़रात, ये लोग जो होते हैं, ये है जो एथीस्ट बनते हैं, ये है वो लोग जो कि फिर एथीस्ट बनते हैं। अच्छा, अब इसमें आपको सेकेंडरी चीज़ भी बता दूं, बीच में होता पता क्या, बड़ा से बड़ा एथीस्ट भी होना, उसके दिल में कहीं ना कहीं होता तो है कि यार क्या पता वो गलत हो, खुदा हो,
تو ہوتا یہ ہے کہ جب یہ خدا کی ذات کا انکار شروع کرتے ہیں نا، میں ازیوم کرتا ہوں، میں گیس کرتا ہوں، یہ دھیرے دھیرے ڈرتے ہیں کہیں تھوڑا تھوڑا سا کہ دیکھو اس انکار کے بعد، اس رویے کو اختیار کرنے کے بعد، یہ جو لوگوں ہم ڈر کے ڈیسیشنس کر رہے ہیں، ہم پہ کوئی مصیبت تو نہیں آتی، پرابلم تو نہیں آتی، یہ تھوڑا کانشیس ہوتے ہیں۔ جب ٹائم گزر جاتا کچھ نہیں ہوتا نا، پھر شیئر ہو جاتا کہ ٹھیک ہے یار تو ہوا ہی کچھ نہیں، بس ٹھیک ہے، کیپ اٹ، لیٹ اٹ گو۔ ایک تو کیس ہو گیا، یہ دوسرا کیس ہے، اس کو دوسری طرح سے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک شخص ہے، وہ اپنی زندگی میں بچپن میں یا زندگی کے کسی حصے میں بڑی مصیبتوں سے گزرا، پریشانی سے گزرا، اذیت سے گزرا، اور اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد اس کا رویہ یہ ہو گیا، یا اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر خدا تھا تو پھر خدا نے اس کی مدد کیوں نہیں کی، خدا نے اس کو اس پروسیس سے کیوں گزارا، اور خدا کو سارے پروسیس سے گزار کے کیا ملا، اور مجھے تکلیف دے کے کیا بینیفٹ ہو گیا۔ اس قسم کے حالات جب یہ لوگ کنٹینیو کرتے ہیں، اور کسی مصیبت سے نکلنے کے بعد یا مصیبت میں پڑنے کے بعد بھی لوگ یہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی، اگر خدا ہوتا تو مصیبت میں جاتے ہی نہ، خدا ہوتا تو ہم مصیبت میں گرفتار نہ رہتے ہیں، مبتلا نہ رہتے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں رزلٹ ایک ہی ہے کہ جب آپ کی مرضی کے مطابق رزلٹ نہیں نکل رہا، آپ ڈنانا کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو نہیں مانتے، اگر آپ نے نہیں مانی تو دیٹ از کالڈ دا بیسس آف ایتھزم۔ یہ ضد ہے، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، اٹس اپ ٹو دیم کہ اپنی زندگی ہے، بٹ دے وانٹ ٹو ڈو، ہمارا اس پہ کیا کنسرن ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ ہدایت دے، اللہ ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو خدا نظرات یہ ہیں ریزنس۔ پھر میں آپ کے سامنے ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں جو پاکستان میں بہت ریلیونٹ ہے۔ آج کل لوگوں کو باہر جانے کا بہت شوق ہوتا ہے، کوئی کینیڈا کا ویزا لگوانا چاہتا ہے، کوئی یو کے کا، کوئی یو ایس اے کا۔ اب جب ویزا لگنے ہوتا ہے نا، تو یہ تمام لوگ نا بڑے پکے نمازی ہو جائیں گے، بڑے پکے جناب بڑے زبردست جماعت سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی وجہ سے ویزا نہ لگے، سارے اسٹوری ریورس ہو جاتی، نمازیں بھی گئیں، جماعتیں بھی گئیں، چیزیں بھی گئیں، بالکل چھٹی۔ کیوں؟ ان کی وہ نمازیں، وہ روزے، وہ معاملات اللہ کے لیے نہیں تھے، وہ اس اپنے نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تھا۔ آبجیکٹو بیہائنڈ آل دوز ایکٹیویٹیز اینڈ پروسیجرز واز ٹو اچیو یور انسٹنکٹیو ڈیزائرز، وہ اللہ کے لیے نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ تو پھر کنٹینیو رہتا نا، کیونکہ اللہ ہے تو اللہ کے لیے چیز ہے وہ بھی کنٹینیو رہے گی۔ آپ کو کوئی چیز نفسانی خواہش پوری ہو یا نہ ہو، جو اللہ کیا کہتا ہے وہ تو پورے کرنے ہیں آپ کو۔ تو خواتین حضرات، ایک تو ہو گیا شعبہ یہ والا۔ اب میں چلتا ہوں اس کی دوسری سائڈ پہ۔ اچھا، اب دوسری جو بات میں ڈسکس کرنے لگا ہوں، یہ ایتھیسٹ تو نہیں ہے، اس کو میں کیا کہنا چاہیے، اس کو سافٹ ایتھیزم کہنا چاہیے۔ سافٹ ایتھیزم سے مراد کیا ہے، یہ میری اپنی ٹرم ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا کی ذات کا انکار تو نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہندو معاشرے میں پیدا ہوا ہے، یا کرسچن یا جیوز یا مسلمان معاشرے میں، اب اس معاشرے میں رہ رہا ہے، اب اس معاشرے میں لوگ مسلمان ہیں، یا وہ اپنے جو دین ہے یا جو مذہب ہے اس کی چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے اس کو تو ختم نہیں کروا سکتا، نہ اس کے خلاف کچھ کہہ سکتا ہے، ہی کین ناٹ گو اگینسٹ سوسائٹی۔ تو ٹھیک ہے جی، جنازہ میں بھی آ جائے گا، کھڑا ہو کے سلام بھی پھیر لے گا، یہ ساری چیزیں بھی کر لے گا، بٹ ان تمام پریکٹسز کے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں صاحب ایمان بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے ہاں دنیا میں، میں جب سوشل میڈیا پہ جاتا ہوں یا جب میں لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتا ہوں، تو مجھے جو محسوس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری آبزرویشن، مجھے نہیں پتا آپ کس حد تک اس سے اتفاق کریں گے، بٹ میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ ایک ایسے اللہ پہ یقین رکھ رہے ہیں، لوگ ایسے خدا پہ یقین رکھ رہے ہیں جو کہ ان کے خیال کے مطابق کچھ کر نہیں رہا، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ نے بس دنیا بنا دی، بس ٹھیک ہے، اب سارے معاملات اللہ کے علاوہ کوئی اور چلا رہا ہے، یعنی کہ دنیا میں جو کچھ چیزیں اکر ہو رہی ہیں وہ اب ہم کر رہے ہیں، یعنی کہ عرش پہ رکھا ہے بٹھا کے تو نے وائز، وہ خدا ہی کیا ہے جو بندوں سے راز کرنے والا معاملہ جیسے ہے کہ بس وہ عرش پہ ہے، باقی تو اب سارے معاملے ہم چلا رہے ہیں۔ اللہ کو انکار نہیں کیا، لیکن اپنے نفع نقصان کا مالک کسی اور کو قرار دے دیا ہوا ہے، اپنے رزق کی تنگی زیادتی کا مالک کسی اور کو قرار دے دیا ہوا ہے، اپنے فنکشنز کی جو اوریجنیشن ہے وہ کوئی اور سے کر دی ہوئی ہے۔ خواتین و حضرات، اس کا کیا کیا جائے؟ آپ اس چیز سے کیا کریں؟ اس کے دیٹ از دا بگیسٹ ایشو، دیٹ از دا بگیسٹ چیلنج جو کہ آج کل کی سوسائٹی میں ہمیں لاگے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اس کی۔ اب جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ بہت سارے لوگوں کو بری لگے گی، سو بسم اللہ لگتے ہیں، سو واٹ ٹو می، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ، اتنی مسئلے نک کی بات چیت نہیں ہوتی۔ جیسے پاکستان کے اندر پچھلے 7-8 سال سے پولیٹیکل ماحول بہت چارج ہے، 2017 سے لے کے آن ورلڈ معاشرے کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا انٹرسٹ ہے، پالیٹکس چینج ہوئی ہے، سچویشن وہی کی وہی موجود ہے۔ اب آپ اس وقت بھی میں جب یہ بات کرتا تھا، آج بھی جب بھی یہ بات کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں یار دیکھو یار، میں تو قرآن کریم کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو طالب علم ہوں، ادنا سا گنہگار انسان ہوں، کردار کوئی نہیں، نیکی کوئی نہیں، بس لیکن جو بات قرآن میں لکھی ہے وہ تو حق ہے نا۔
اب اللہ کریم قرآن میں شاہ فرماتے ہیں کل اللہ مالک الملک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، تو ملک منتشا، جس کو چاہتا ہوں بادشاہت دے دیتا ہوں، وہ تنزل ملک میں منتشا، جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ذلیل کرتا ہوں، تمام تر خیر میرے ہاتھ میں، جو چاہوں کروں، مفہوم اس کا یہ سورہ آل عمران کی آیات ہے۔ اب اللہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ تمہارے حکمران میں اپوائنٹ کرتا ہوں، یہ قرآن ہے۔ آپ کسی ڈیموکریٹک سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ اس کو سننے کے بعد کمفرٹیبل نہیں ہوگا، وہ کہے گا نہیں 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 نہیں، یہ تو جی ایچ کیو میں فیصلہ ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے فیصلہ، ڈیپ اسٹیٹ ہے، انٹرنیشنل گورنمنٹ کر رہی ہے، بالکل کر رہی ہے، ایکچوئل ڈور وہ نہیں ہے، وہ سیکنڈری ورت رکھتے ہیں، وہ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ان کی ایگزامپل شطرنج کی بساط پہ بچھے ہوئے مہروں کی ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں چل رہے ہیں، ان کو بھی چلانے والا بیٹھا ہے کوئی، دیٹ از دا بیسک ڈفرنس۔ تو آپ بڑا آپ بندہ اٹھا کے، میں دیکھتا ہوں آئی سی ان سوسائٹی، داڑھی بھی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تمام جو معاملات پورے کر رہے ہیں، آپ ڈسکشن میں بیٹھیں، آپ سیاسی ڈسکشن سنیں، میں کئی سے سنتا ہوں، آئی آبزرو پیپل، میں اپنا نوٹس لیتا ہوں، میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں، آپ غور کرنا اس بات پہ، کوئی بندہ چاہے وہ کسی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا ہمارا حکم اللہ نے مقرر کیا، وہ یہ نہیں کہے، وہ نہیں مانے گا، آپ کر کے دیکھ لیں۔ یعنی کہ اس کے خیال میں 25 کروڑ یا بڑے ملکوں میں 1 ارب کی آبادی والے یا 1.5 ارب کی آبادی والے جو ممالک ہیں یا جو بھی کنٹری ہے، اس کی حکومت، اس کی حکمرانی ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے اندر اللہ نے پارٹیسپیشن نہیں کی، یہ اپنے مخلوق کو ان کے حوالے کر دیا اس نے، اب خود مینج کرو، سارٹ آؤٹ کرو۔ تو اگر اتنے بڑے ڈیسیژن میں اس کی پارٹیسپیشن نہیں آ رہی، تو باقی کون سے ڈیسیژن میں پارٹیسپیشن آپ نے رکھنی ہے اس کی ایڈمنسٹریٹولی؟ تو اس بات پہ غور کریں۔ میں جب لوگوں کو بات سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں یار تم تو شاید مطلب پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہو۔ بھائی کوئی بات نہیں، سیدھی سے 2-2 4 طرح کی باتیں، ٹھیک ہے، اور اللہ پہ ایمان لائیں، اور جو ہے جتنے معاملات ہو رہے ہیں ہمارے جو اس کے معاملوں اس کی طرف رجوع کریں۔ سو دیٹ از دا بیسک پرپز آف مائی ڈسکشن۔ سو ایک تو یہ بات میں نے آپ سے شیئر کی ہے، اور ایتھزم یا ایتھیس یا ملحد جو ہوتا ہے اس کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، وہ کیوں خدا کا انکار کر دیتا ہے، وہ بیسیکلی اپنے آپ کو منوانے کے لیے۔ اچھا، اور آخر میں اللہ نے یہ بتایا کہ یہ لوگ علم رکھتے ہیں، ان کو باوجود علم کے میں گمراہی میں پھینک دیتا ہوں۔ یہ بڑے بڑے پروفیسرز ہوتے ہیں، یہ اپنے اپنے فیلڈ کے بڑے بڑے پروفیسرز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اپنے اپنے فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، یہ دانشور ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں۔ میں آپ کو نام بھی لے کے بتا سکتا ہوں، پاکستان کے بھی، باقی ممالک کے بھی، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مقصد اصول بیان کرنا ہے، ایک اصولی ڈسکشن ہے، کسی کو پرسنل ڈسکشن میں لے کے انوالو کرنا میرا پرپز نہیں ہے۔ لیکن یہ بڑے بڑے لوگ ہوں گے، یہ آپ کے ہسٹری پہ ڈسکشن کریں گے، یہ آپ پہ ایویلیوشن، بخیر ان کے تھوڑا ساری تھیوری کی بیسی ایویلیوشن کے اوپر ہے، اور وہ ٹھیک ہے، وہ ایویلیوشن کی تھیوری غلط نہیں ہے، لیکن وہ کہیں سے کریٹ کی گئی ہے نا، خود کو تھوڑی ہوئی ہے وہ۔ تو یہ لوگ جو ہیں پڑھے لکھے لوگ ہونے کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں آپ کو اکثر نظر آئیں گے۔ سو آلویز کیپ این آئی اوپن اینڈ ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی دوز پیپلس، ٹھیک ہے؟ یہ خدا کا انکار نہیں کریں گے، لیکن یہ دنیا میں ہونے والے معاملات کو اللہ کی طرف سے نہیں مانیں گے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ اوپنلی سے نہ کریں آپ کے ساتھ انکار بیٹھ کے، لیکن کہیں گے نہیں نہیں نہیں، یہ تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو کچھ امریکہ کر رہا ہے، یہ تو چائنا کر رہا ہے، یہ بش کر رہا ہے، یہ جنرل عاصم منیر کر رہا ہے، یہ یحییٰ نے کیا تھا، یہ نواز شریف نے کیا تھا، عمران خان نے کیا تھا، اللہ نے کیا کیا ہے، یہ ان کے منہ سے آپ کبھی نہیں سنو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں، میں آبزرو کرتا ہوں، اور ان کے اوپر پھر میں کمیونیکیٹ کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ۔ آپ یقین کریں، غلط رویوں کو اپنا کے، غلط باتوں کو ایکسیپٹ کر کے لوگ اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، کسی دوسرے کا کچھ نہیں جاتا، اپنے اعصاب پہ دباؤ بڑھا لیں گے، اپنے طرح گھٹوں تاری کر لیں گے، اپنے ارد گرد دیوار کھڑی کر لیں گے، اس میں ڈھکن ڈال لیں گے، اوون کی طرح وہ بولتے رہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی لائف میں جو مرضی کرو بھائی، میرا پرپس تو یہ کہ I try to make every person comfortable. I want to create a vent so that we can become comfortable. تو یہ بات ہو گئی، اور ایتھیزم اتنا بڑا ٹاپک ہے نا کہ اس کے اوپر یقین کریں بہت لمبی بات چیت ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ میں کروں گا۔ اور اصل میں کچھ ڈسکشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ نا انڈیویجول کے بجائے کوئی دوست مل جائے، ساتھی مل جائے، آپ ریسیپروکیٹ کر لیں چیزوں کو، وہ کمیونیکیشن جو کنورسیشن ہوتا ہے نا، اس میں کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے، کچھ چیزیں اس میں زیادہ اچھی ایکسپلین ہوتی ہیں جو کوشچننگ آنسرنگ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں کسی دوست سے ریکویسٹ کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہی وڈ جوائن ود می، اور وہ میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں اس چیز کے اندر، اپنے خیالات کا اظہار کریں،
تاکہ یہ ویڈیو ایٹ لیسٹ اگر ہمارے 10 بندوں تک بھی پہنچ جاتی ہے، یا ہمارے گھر کی بیٹی، یا ہمارا کوئی بیٹا، بھتیجا، بھانجا، ہمارے کوئی کزن، ہمارا کوئی بھائی، ہمارا دوست دیکھ لے اور اس سے اس بات سمجھ میں آ جائے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی عنایت ہوتی ہے، بہت نوازش کی بات ہوتی ہے. تو خواتین حضرات، آخر میں ایک آرگومنٹ، ایتھیسٹ جو ہوتا نا، اس کا خیال یہ ہے کہ جو وہ پیدا ہوا نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ ہم اب جنرل پبلک کی بات نہیں کر رہا، میں اس ایتھیسٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ میں اس کی کھوپڑی کی سینس بتا رہا ہوں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی پیدائش 2 انسانوں کے سیکسول انٹر کورس یا ریلیشن کا رزلٹ ہے. 2 بندے ملے، انہوں نے گھنٹہ 2 گھنٹہ انجوائے کیا، اس کے بائی پروڈکٹ کے طور پہ یہ بھائی صاحب برآمد ہو گئے. یہ ہے اس کی تھاٹ اور یہ ہے اس کا پروسیس، کہ وہ اپنے آپ کو جو سیکسول ڈیزائرز کے پورا ہونے کا رزلٹ سمجھتا ہے شخص. یہ ہے اس کی اوریجنیشن. آگے چلیں سائنٹیفکلی، ایک سیشن جو ہوتا ہے 2 ہیومنس کا، اس کے اندر اپروکسیمیٹلی جو فیمیل ایگ ہے اس کی طرف 200 ملین سے لے کر 300 ملین سپرمز ٹریول کرتے ہیں ایک اٹیمپٹ میں. یہ بنتے ہیں 20 یا 30 کروڑ. ان میں سے ایک ہٹ ہوتا ہے، ایک فرٹائل ہوتا ہے، ایک تھرو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اور اس سے آگے زندگی کریٹ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب 1/25 کروڑ کی یہ پروبیبلٹی بنتی ہے کسی بندے کی لائف پیدا ہونے کی. اور وہ بھی تب جب ایک دفعہ ہو. اگر یہ پروسیس 10 دفعہ ہونے کے بعد فرٹائل ہوا ہے تو یہ 2.5 ارب سپرم میں سے ایک ہٹ ہوا ہے. آپ 1 کو ڈیوائڈ کریں 2.5 ارب کے اوپر، کیا ریزن آتی ہے؟ اس چیز کے ہونے کا کوئی امکان ہے؟ کوئی امکان نہیں. لائف میں کوئی چیز ہوتی ہے کم پروبیبلٹی کے اوپر، آپ اس سے کیا کر ہونے کا پوچھو، ہو سکتی ہو کہ نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے اوپر زندہ ہے. پھر آگے چلیں، کنکلوڈ کر رہا ہوں بات کو. 8.7 ملین اسپیشیز ہیں دنیا میں اپروکسیمیٹلی، تقریباً کوئی 8.7 ملین کا مطلب ہے کہ کوئی 87 لاکھ مخلوقات، جس میں پرندے، آپ کی آبی مخلوقات ہیں، آپ کی بری مخلوقات ہیں، فضائی مخلوقات ہیں، جس میں پودے بھی شامل ہیں. 8.7 ملین، تقریباً کوئی 80 کروڑ 87 کروڑ وٹ ایور، اور بڑھتی جا رہی ہیں. چند ایک کے نام پتا ہے ہمیں نام بھی پورے نہیں پتا. ان میں سے صرف ایک اسپیشی ایسی ہے ہیومن جس کو ہم ہومو سیپین کہتے ہیں، اس کے پاس کارٹیکس برین ہے اور وہ سوچ سمجھ سکتا ہے اور کاز اینڈ افیکٹ کو ڈسکس کر سکتا ہے، آبزرو کر سکتا ہے، اس کے مطابق فیصلے لے سکتا ہے. باقی کسی اسپیشی کے پاس وہ چیز موجود نہیں. کسی کتے کے پاس، بلے کے پاس، سور کے پاس، ٹائگر کے پاس، ہاتھی کے پاس کوئی عقل موجود نہیں. وہ جیسے تھے ہزاروں سال پہلے، آج بھی ویسے کی ویسے. ایک انسان ہے جس نے اپنی عقل استعمال کر کے، اپنے کارٹیکس برین کو استعمال کر کے اس لیول تک پہنچا کہ ہم نے کیا کیا چیز بنا لی. یہ اس پہ کبھی بھی غور نہیں کرتا کہ یہ عقل ان کے پاس کہاں سے، یہ کس نے دے دی عقل، یہ کہاں سے کریٹ ہو گئی، باقیوں کو کیوں نہیں ملی، باقیوں کو کیوں نہیں ملی. یعنی کہ باقی 87 لاکھ مخلوقات میں سے یہ کیا تھا جی اس کو مل گئی. تو ان کے پاس کوئی جواب اس بات کا نہیں ہوتا. تو اپنی پیدائش کے حوالے سے پروبیبلٹی کی بات کریں، کوئی جواب ان کے پاس. جواب سے مراد یہ ہے کہ کہتے نہیں جی نہیں بس وہ بائی چانس. تو فائنلی خواتین و حضرات، ایتھیزم از اے ریلیجن، اور اس ریلیجن کے خدا کا نام چانس ہے. ڈیموکریسی آلسو اے ریلیجن، اور ان کے خدا کا نام میجورٹی ہے. بینگ اے مسلم، نہ میں کمیونزم کو مان سکتا ہوں، نہ میں کیپٹلزم کو مان سکتا ہوں، نہ میں سوشلزم کو مان سکتا ہوں، نہ میں ایتھیزم کو مان سکتا ہوں، اور نہ ہی میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی ویلیو ڈیموکریٹک ہو جو کہ ہمارے بیسک اسلام کے بیسک پرنسپل کے ساتھ کانٹرڈکشن میں آ جائے، میں اس کو نہیں مان سکتا. اور میں آخر میں آپ کے سامنے پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہوں، خواتین حضرات، قرآن کریم پڑھیں. یہ قرآن کریم عقل والوں کے لیے ہے، یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہے. اس کے اندر آپ کے تمام شکوک و شبہات کا جواب موجود ہے، ان میں آپ کے تمام ذہنی کیفیات کا حل موجود ہے. اس کے اندر آپ کے لیے شفا ہے، رحمت ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ اگر اور میں اگر قرآن کریم کو نہیں پڑھتے اور اس کا فہم نہیں رکھتے، آپ بہت عقل مند ہوں گے، بہت پڑھے لکھے ہوں گے، وہ آپ اپنے تک ہی ہیں، پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں. اللہ نہ کرے اس بات کی ایکچوئل ریئلائزیشن آپ کو بعد میں آگے جا کے ہو. لہٰذا اپنی لائف کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بک اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے وہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس پہ غور و فکر ہے. اور اگر وہ نہیں ہے تو اس چیز سے کمی دنیا کی کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی. وہ مالین اللہ.